अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के जस्से खाकी पाकिस्तान वापस लाने और कीनिया में उनके कत्ल के हवाले से अदालती कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर आज चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने दोबारा समाअत की। वजारत दाखिला और वजारत खारजा की तरफ से अदालत को बताया गया कि अरशद शरीफ का जस्से खाकी आज पाकिस्तान में आधी रात को या रात 1 बजे पहुँचेगा और अरशद शरीफ की तरफ से दरख्वास्त गुजार की तरफ से शोएब रज़ाक एडवोकेट ने अदालत को बताया कि वजारत दाखिला ने और वजारत खारजा ने उनके साथ भरपूर ताउन किया है। और इसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने कहा कि वो आज सिर्फ अरशद शरीफ का ये केस सुनने के लिए बैठे हैं और रवायात का तकाजा है कि जब जुडिशल कमीशन के अंदर अब उनका नाम चूँकि सुप्रीम कोर्ट के लिए रेकमेंड किया जा चुका है तो वो बाकी केसेस ना सुने। तो आज दूसरे केसेस की समाअत मनसूख की गई और सिर्फ अरशद शरीफ के केस में चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने वजारत खारजा और वजारत दाखिला की रिपोर्टों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अब इस केस को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया है। मगर अदालती कमीशन की जो इस्तदा थी उस पर चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने कहा कि इस वक्त ये कबल अज़ वक्त होगा कि अदालती कमीशन की तश्कील दी जाए और जो मीडिया की बॉडीज़ हैं, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, वो पहले तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे कर ले और हुकूमत भी मीडिया की तंजीमों को एतमाद में ले ले, तो उसके बाद कोई और जज जो है अदालती कमीशन की इसके इस्तदा के हवाले से फ़ैसला कर सकेगा। एडवोकेट शोएब रज़ाक मेरे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट शोएब साहब, आज आप मुतमईन हैं आज की अदालती कार्रवाई से, और जो अदालती कमीशन की इस्तदा है उसके ऊपर जो किसी किस्म का फ़ैसला नहीं हुआ तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मतियुल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन हो गई है, उन्होंने हमारा ये केस सुना क्योंकि उनको इस चीज़ का इदराक था कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। मैंने अदालत के सामने बताया कि दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, दे वर इन टच विद मी। फिर हम फैमिली के पास गए हैं। दूसरा, उन्होंने हमें बताया कि आज रात को इंशाल्लाह बाय 1 o'clock इन द मॉर्निंग उनकी मैयत आ जाएगी। तो बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है जुडिशल कमीशन का, वो मुझे एक चीज़ समझ ये भी आ रही है, दूसरा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए क्योंकि ये बातें सिर्फ हमारी तरफ से नहीं आ रही कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए। एक कम्प्रिहेंसिव जुडिशल कमीशन के लिए भी ज़रूरी है कि उसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए। दूसरी वजह ये हो रही है कि अभी जज साहब के जो आज दिन था, उन्होंने आज केस तो टेक अप किया लेकिन 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। अब नेक्स्ट बेंच है इसके बारे में फ़ैसला कर देगा। अदालत ने सिर्फ यही कहा है कि अभी जो कंसर्न गवर्नमेंट है, अगर मेरे ख्याल में चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, तो अगर जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट खुद ही अनाउंस कर देती है तो फिर तो कोर्ट की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर विद इन 1 वीक वो नहीं करती तो हम नेक्स्ट जो बेंच है उसके सामने अपना मुद्दा रखेंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमें जुडिशल कमीशन एक ऐसा चाहिए, हमें स्पाइनलेस जुडिशल कमीशन नहीं चाहिए। साथ साथ हमें ये भी अदालत से ऑर्डर चाहिए कि उस कमीशन की रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए। इस मुल्क में जुडिशल कमीशन बहुत सारे बने, बहुत सारी रिपोर्टें बनी, लेकिन वो किसी न किसी जगह दे आर गैदरिंग डस्ट। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने मीडिया के साथ, सहाफ़त के साथ और इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया और हर वक्त हमें रिलीफ दिया। यकीन करें, हमें उनकी कमी सख्त महसूस होगी। और आज भी उन्होंने ये कहा कि आज क्योंकि प्रोप्राइटी इसको अलाउ नहीं करती कि मेरी नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी पूरी लिस्ट कैंसिल कर दी और हमारा केस सुना, एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मेरे ख्याल में हमें इस अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे लेके नहीं चलती। जुडिशल कमीशन एक ऐसा जुडिशल कमीशन जिसमें सहाफ़ती तंजीमें भी हों, अरशद शरीफ के दोस्त भी हों, अरशद शरीफ की फैमिली भी हो, और उनकी रजामंदी से जब एक जुडिशल कमीशन बनेगा और साथ ये भी कमिटमेंट होगी गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट की डायरेक्शन होगी कि उस कमीशन की रिपोर्ट को आपने पब्लिक करना है ताकि इस चीज़ का इदराक हो सके। इस मुल्क ने एक बहुत ज़बरदस्त इंडिविजुअल गवाया है। तो वो कौन से नुकात हैं जिस पे आप समझते हैं कि अदालती कमीशन बनना चाहिए और किन पहलुओं पर तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, पूरा एपिसोड है ना, ये कुछ सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक एपिसोड है, इसके कुछ मोहरकात हैं, उनको आपने डिस्कस करना है।
دنیا میں جتنی بھی کامیاب قومیں ہیں وہ جب کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تاکہ آگے ادراک. وہ کون سے دیکھیں نا واقعات ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کتنی ایف آئی آر تھی؟ 13 ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی. اسی کورٹ نے میں آرڈر دیا تھا کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے آپ نے اریسٹ نہیں کرنا. ساتھ ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز دبئی میں بھی تھی جس کی وجہ سے ہی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری. مطلب اگر آپ دبئی میں کیا ہوا؟ دبئی میں یہی ہوا نا کہ گورنمنٹ یا ادھر سے ایک پریشر ڈالا گیا کہ گورنمنٹ, مجھے ارشد شریف کی خود بات ہوئی کہ کچھ گورنمنٹ یو اے ای کے امیگریشن کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ میرے پاس آئے کہ جی ہمیں انسٹرکشنز ہیں. دیکھیں وہ کوئی ریڈ وارنٹ تو اس کے خلاف نہیں تھا ارشد کے پاس, ارشد کوئی ریڈ وارنٹ تو انٹرنیشنل کرمنل نہیں تھا. امیگریشن آفس کے یو اے ای کے لوگ آئے, انہوں نے کہا جی یو ہیو 5 days, either you go back to your own country or leave our country. He had to leave. تو اب یہ سچویشن یہ آ رہی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے کسی کے اوپر الزام نہیں ہے, بٹ انویسٹیگیشن چاہیے. جو پولیس کی رپورٹ ہے, کینین پولیس کی جو رپورٹ ہے, میرے خیال میں اس سے انبلیویبل ڈاکومنٹ آج تک نہیں آیا کہ آپ دن میں 8 بار تو آپ کا ورژن چینج ہوا, اس میں 10 باتیں ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ اس کے اندر چیزیں نکال سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے. ہماری تو ہر بندے سے, پاکستان کے ہر ڈیسیژن میکر سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, وی ہیو لاسٹ ایک بہت ہی خوبصورت بندہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. اس ملک نے ایک سمت میں جانا ہے, اس سمت میں جانے کے لیے آپ نے ادراک کرنا ہے. مجھے یہاں کل فوج کے 2 جوانوں نے سلوٹ مارا تو میں ذرا تھوڑا سا حیران ہو گیا کہ میں نے کہا بیٹا خیریت ہے, کیوں مجھے سلوٹ مارے؟ اس نے کہا سر آپ ارشد شریف کے وکیل ہیں. یہ رینجرز یہی ہیں, انہوں نے مجھے سلوٹ مارا تو میں ذرا تھوڑا, میں نے کہا بیٹا خیریت ہے, کیوں مجھے سلوٹ مارے؟ انہوں نے پورے فوجی سٹائل سے مجھے 2 بچوں نے سلوٹ مارا. کہتے سر آپ ارشد شریف کے وکیل ہیں, ہم آپ کو سلوٹ مارتے ہیں. یہ سانحہ ہم سب کے لیے ہے, کسی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, کسی تنظیم کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے سانحہ ہے. اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جانا ہے. تھینک یو. ملیح بریف سا صرف کامنٹ یہ لینا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس حوالے سے میڈیا کے اوپر بھی کافی ان کو ہدایات سنائے جاری کی جا رہی ہیں, کس قسم کی خبریں جانی ہیں, کس قسم کی نہیں جانی. اور عامر متین صاحب کے حوالے سے بھی کچھ میسج جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ آیا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ میڈیا کیا اندر پریشر ہے یا کیا؟ عامر متین صاحب کو تھریٹن کیا جا رہا ہے؟ نہیں, ان کے حوالے سے تھریٹن نہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ شاید خبروں کے حوالے سے کوئی ایڈیٹوریل گائیڈ لائنز دی جا رہی ہے میڈیا کی. دیکھیں بڑی مختصر سی بات ہے متی اللہ صاحب, جس وقت آپ کا بھی انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا تھا جب دن دہاڑے آپ کو بھی نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے تھے, تو ہم سب نے آواز اٹھائی تھی. یہ کوئی طریقہ نہیں. اور ارشد شریف صاحب کے ساتھ تو جو ہوا ہے وہ تو میرا خیال ہے اب ظلم حد پار کر گیا. اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں جاتی. کل میں نے پاکستانی قوم کو جس طرح دھاڑے مار مار کر نوجوانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کی والدہ اتنی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صبر دیا ہے کہ وہ عوام کو سہارا دے رہی تھیں, حوصلہ دے رہی تھیں کہ آپ حوصلہ کریں, لیکن عوام کو حوصلہ نہیں آ رہا, صبر نہیں آ رہا اس بات پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کینیا میں اس طرح سے ارشد شریف کو, اور پھر بھونڈے بہانے کہ جی وہ گاڑی کو پیچھا کر رہے تھے, گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے تو ٹائر پہ کیوں نہیں گولی لگی, اسکرین پہ کیوں نہیں گولی لگی؟ ڈرائیور اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ بچ گیا. تو ارشد شریف کو اتنا اسپیسیفک طریقے سے جو ٹارگٹ کیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں, یہ کلیئر کٹ ایک مرڈر ہے, اور یہ بدنیتی پر مبنی مرڈر ہے. کوئی آئیڈینٹی والا مسئلہ نہیں ہے کہ جی غلط آئیڈینٹی ہو گئی. باقی یہ کہ میڈیا ہمارا جو 98% میڈیا, اب آپ بھی تو صبح صبح اٹھ کے آئے ہیں نا اس کو کور کرنے, ہمارے میڈیا کی اکثریت کو شرم آنی چاہیے جو اول اس خبر کو چلا ہی نہیں رہے تھے, اور جب چلایا تو کبھی شروع میں صحیح بات کی اور بعد میں کہا کہ حد سے. خدا نخواستہ اگر میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو کیا ہم چاہیں گے کہ اس کو اس طرح سے مس رپورٹ کیا جائے؟ تو یہ میں بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہوں, اپنی میڈیا فریٹرنیٹی کی بھی اکثریت سے ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ بھلے آپ کو نظریاتی اختلاف ارشد شریف سے کئی چیزوں پر ہو سکتا ہے, لیکن ایک انسانی جان گئی ہے. آپ کا میڈیا کا جیتا جاگتا ساتھی گیا ہے, جس نے ARY نیوز میں جان ڈالی تھی رات 10 بجے کے پروگرام سے, وہ گیا ہے.
تو اس وقت میڈیا کو جس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے میڈیا ہماری کمیونٹی کھڑی نہیں ہوئی, وچ از ویری انفارچونیٹ. باقی یہ میڈیا باڈیز سے آپ کیا توقع میڈیا باڈیز سے مجھے اچھی توقع ہے, مجھے امید نہیں یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور اس میں کھڑی ہوں گی. پی ایف یو جے سے مجھے بہت اچھی امید ہے, وہ پہلے بھی کھڑے ہوئے آزادی حق رائے دہی پہ. صرف غلط نیوز پہ پکڑے جانا حق آزادی رائے دہی پہ حملہ نہیں ہوتا, اصل حملہ یہ ہے جو ہوا ہے جس پہ بات نہیں ہو رہی. جس وقت آپ کو یاد ہوگا جو پی ٹی آئی دور میں فواد چودھری کہتے تھے کہ قانون بنانا ہے فیک نیوز کو کمبیٹ کرنے کے حوالے سے, اب اس کی نوک پلک سنوارنے میں سب اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں, اس سے اعتراض اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو, لیکن اس پہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. آج جب آپ کا ایک ساتھی جیتا جاگتا بندہ 5 بچے اس کے یتیم ہو گئے, اتنا بڑا ظلم ہو گیا, قیامت ٹوٹ پڑی, تو آج آپ نکل ہی نہیں رہے گھروں سے یار. بس کر دیں اپنے نظریات اپنے اپنے ایک طرف, لیکن اس چیز پہ تو سب کو ایک ہونا چاہیے. اچھا ملیحہ, جو موجودہ حکومت ہے بلکہ جتنی بھی پہلے بھی جو حکومتیں تھیں, چاہے وہ آج کی شہباز شریف کی حکومت ہے چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی, لیکن یہ دونوں حکومتیں اتنی بے بس کیوں نظر آتی ہیں؟ عمران خان کے دور میں بھی بہت کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوا اور آپ اس کی گواہ ہیں. تو اور بعد میں اب عمران خان کو بھی جاگ آ گئی ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور آج شہباز شریف کی حکومت میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو شہباز شریف کی حکومت بھی بے بس نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت اقتدار کی خاطر وہ بولتے نہیں ہیں اور بعد میں ایک دم وہ چیمپئن بن جاتے ہیں؟ تو کیس میں جب آپ کو اٹھایا گیا تھا تو آئی کلیئرلی ریممبر کہ خان صاحب نے خود انٹروین کیا تھا. جب خبر خان صاحب تک پہنچی تھی تو انہوں نے خود انٹروین کیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں آپ ریکور بھی ہو گئے. اغوا کاروں کے ساتھ رابطہ کیا تھا خان صاحب نے؟ نہیں, خان صاحب نے تو اداروں کو کہا تھا نا کہ کیا ہوا ہے, جو ادارے ان کے انڈر تھے, ایف آئی اے ان کے انڈر تھا, تو یہ ادارے لے کر گئے تھے نا خان صاحب نے. خان صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا میں پرائم منسٹر ہوں تو میرے انڈر جب سارے ادارے کام کر رہے ہیں, اور اگر اس طرح کا واقعہ مجھے پتا چلتا ہے کہ زید بکر کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے, اور اگر پولیس کہے کہ جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ میں اپنی انویسٹیگیٹو جو ایجنسیز ہیں, ایف آئی اے ہے, دیگر ایجنسیز, انہی سے پتا کروں گی نا کہ کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں کہ بجائے اس کے کہ اس میں جائیں کہ خان صاحب نے کس سے رابطہ کیا, کیا کیا, the real thing that matters is شہباز شریف اور خان صاحب جو ہیں دونوں ایک جیسے ہیں when it comes to establishment. خان صاحب نے بعد میں انٹرویوز میں بھی کافی دفعہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کون لے کر گیا. 3-4 انٹرویوز دیے. خان صاحب ڈگی میں بیٹھ کے نہیں ملنے گئے, نہیں خان صاحب ڈگی میں بیٹھ کے نہیں, وہ جہاں بھی بیٹھ کے وہ جہاں بھی بیٹھ کے ملنے جاتے ہو, لیکن ملتے رہے ہیں دونوں نا, اس سے فرق نہیں پڑتا وہ ڈگی میں بیٹھے ہیں یا گاڑی کے نیچے لیٹ کے گئے. نہیں, ڈگی میں بیٹھنے کا فرق ہے. یہ بزدلی کیوں دکھاتے ہیں سیاستدان, چاہے شہباز شریف ہوں چاہے عمران خان؟ ڈگی میں بیٹھنے میں اور سیٹ پہ بیٹھنے میں فرق یہ ہے کہ سیٹ پہ جو بندہ ایک معتبر طریقے سے بیٹھ کے جا رہا ہے تو obviously وہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے. ڈگی میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ اتو رولا پائی جاؤ, وچوں وچوں کھائی جاؤ, کہ اندر سے شور مچائی جاؤ کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی بری ہے, بتیجی گالیاں دے اسٹیبلشمنٹ کو, اور خود ڈگی میں بیٹھ کے. میں فرق یہ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ہمارے اپنے ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہمارے اپنے ہیں, ہمارے کوئی وہ دشمن نہیں ہے نا ہم ان کے دشمن ہیں. ہاں, کسی جگہ پہ کسی فیصلے سے اختلاف اعتراض ہونا وہ اپنی بات ہے, الگ بات ہے, لیکن یہ کہ اگر ہم اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو خدا نخواستہ یہ ملک 3 سیکنڈ میں کلیپس کر جائے گا. تو ہم اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, خان صاحب بھی کھڑے ہیں, انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہیں انشاءاللہ. میں نے کہا نا کہ کسی بات پہ اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے. اب یہاں پہ کسی معزز عدالت میں ہم کھڑے ہیں, یہاں پہ کسی فیصلے پہ ہمیں اختلاف ہو, اگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کہیں کہ پوری عدالت غلط ہے اور ہر فیصلہ ہی یہاں پہ غلط ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یوں اس طرح سے لوگوں کو اٹھانا, ٹارچر کرنا, مطلب شہباز شریف اور عمران خان دور میں یہ فرق ضرور دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے, اب دیکھیں ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو گیا, جان سے ہی جاتا رہا بندہ. میں اسٹیبلشمنٹ پہ پن نہیں کر رہی, لیکن میں یہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ شہباز شریف دور میں ہوا کہ ارشد شریف نے خود کو اتنا انسیف محسوس کیا پاکستان میں کہ ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تم کراچی, لاہور, اسلام آباد ایئرپورٹ سے بھی نہیں, پشاور ایئرپورٹ سے نکلو ابھی کے ابھی, 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس, اور وہ راتوں رات بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اور اس کے بعد میرا تو حکومت وقت سے ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ نے کوئی کرائے کے گنڈے بھیج کے مروایا, میں نہیں کہہ رہی, میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں کہہ رہی, لیکن میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن اس لیے تقاضا کرتی ہوں کہ حکومت وقت نے کیوں یو اے ای گورنمنٹ کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا ہوا تھا کہ وہ ارشد شریف کو ٹکنے نہیں دے رہے تھے یو اے ای میں, کہ بازیاب کرنا ہے, واپس لائیں. وہ کون سا پیسہ جو پیسہ چوری کر کے جاتے ہیں ان کو تو بلانے کی ضرورت ہے نہیں آپ میں, وہ تو آرام سے بیٹھ کے ہوا خوریاں کرتے ہیں انگلینڈ میں, پارٹیز کر رہے ہیں. کل دیوالی منا رہے تھے جب پوری قوم یہاں پہ سوگوار تھی ارشد شریف کے غم میں. تو یہاں پہ حکومت وقت کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اس انویسٹیگیشن میں
کہ آپ کو آخر ارشد شریف سے ایسا کون سا ضروری کام تھا کہ آپ نے اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا یو اے گورنمنٹ کو کہ اس بیچارے کے پاس کوئی اور موقع ہی نہیں بچا, کوئی آپشن ہی نہیں تھی سوائے یہ آپ کہ سمجھتے ہیں قطر. کہ جو سب سے پہلے قبالی ایک صحافی تھے ہمارے حیات اللہ خان, ان کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ لانی چاہیے, جو کچھ پھر حامد میر کے ساتھ ہوا اس عزیز کی میمن, رپورٹ آنی چاہیے, بالکل عزیز بالکل میمن کے ساتھ ہوا, بالکل پھر ابصار عالم, اسد طور, بالکل. ان سب کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے, ملزمان کو دیکھیں پکڑے یہ جانا تو چاہیے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے متی اللہ صاحب کہ جس وقت اسد طور کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا, میں ان شروع کے لوگوں میں سے تھی جس نے سب سے زیادہ کنڈیم کیا, حالانکہ میرا اور اسد طور کے بڑے نظریاتی اختلافات ضرور ہیں, ہم الگ طرح سے پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا تب بھی اپنے صحافتی کمیونٹی پہ کہ انہوں نے اسد طور کا بھی الٹا مذاق اڑایا کہ وہ جی وہ کوئی سے کڑی دے پرانے مارے ہے, کوئی شرم آنی چاہیے. آپ کسی کی ٹریجڈی کا مذاق نہیں اڑا سکتے, نہ کسی کی ٹریجڈی کا مذاق اڑائیں کہ کل کو جب آپ کے ساتھ ہو تو پھر obviously آپ کو تکلیف ہو کہ آج میری ٹریجڈی کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ میں اس وقت کمیشن بھی کی رپورٹ جو ہے, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, چاہے عمران خان ہیں, چاہے شہباز شریف ہیں, چاہے اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی, حامد میر کمیشن کی رپورٹ, ان تینوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں اگر نہیں رپورٹ وہ پبلک ہوئی تو یقیناً بزدلی ہے. حامد میر ہوں, آپ ہوں, میں ہوں, کوئی بھی شخص ہو, اگر کسی کو بھی انڈیو ٹارچر ملتا ہے, سوال کرنے کی یہ سزا ملتی ہے, تو یہ دس از ایبسولوٹلی رانگ. جہاں میں کہتی ہوں کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے اوور آل ہماری اسٹیٹ ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں بہت محتاط رہ کے بات کرنی چاہیے کہ ہماری ذرا سا ڈس اپوائنٹمنٹ میں بندہ ذرا سی جیسے بات کر دے اور آپ کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل جائے تو اس کا پھر ذمہ دار ظاہر ہے کہ آپ خود ہوں گے. اس میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اپنی ریاست سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ جب جہاں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو وہاں پہ ریاست ماں کا کردار ادا کرے, بلکہ باپ بن کر کھڑی اور سر پہ ہاتھ رکھے. اور آخر میں ان سب رپورٹرز کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو آج اس کو کور کرنے کے لیے آئے. ہم نے انشاءاللہ تعالی آخری دم تک ارشد شریف صاحب کی فیملی کو یہ انصاف دلا کر رہنا ہے. ان کے قاتلوں ویسے کو آپ کو شک کس پہ ہے جس واقعے کے؟ شک تو ظاہری بات ہے, جو دھمکیاں دے رہے تھے, جہاں سے ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ تمہیں مار دیں گے, شک تو میرا ان پہ بھی آتا ہے کہ جو ان کو یو اے گورنمنٹ, یو اے میں اچھے بھلے وہ سیف تھے, تو وہاں سے ان کو کیوں پش کیا جا رہا تھا کہ نکلو نکلو, کینیا کیوں ان کو کیسے پہنچنا پڑا, تو شک تو پھر کئی عناصر پہ آتا ہے. بہت شکریہ ملیحہ. جہاں تک شک کی بات ہے, 75 سال سے معاملات شکوک و شبہات تک ہی محدود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مفصل اور جامع تحقیقات ہو نہیں پاتی, اور اگر ہو پاتی ہیں تو وہ کسی منطقی نتیجے تک نہیں پہنچتی, اور اگر منطقی نتیجے تک پہنچ جاتی ہیں تو وہ عوام تک نہیں پہنچتی. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر آج پاکستان ایک عظیم صحافی, ایک بہت سینئر جرنلسٹ سے محروم ہو گیا ہے, اور پاکستان کی حکومت اب کینیا کی حکومت سے معلومات تو اکٹھی کر رہی ہے, مگر الٹیمیٹلی یہ لازم ہے کہ اس معاملے کی ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جائے, اور یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی پہلے ثاقب نثار, جسٹس انور ضعیف جمالی, جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس اقبال حمید الرحمان جیسے ججوں نے کی, اور جس کے بعد ویسی حکومت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن حکومتوں نے ماضی میں ان تمام عدالتی کمیشن کی رپورٹوں کو نہ صرف یہ کہ منظر عام پہ لانے میں بزدلی کا مظاہرہ کیا, بلکہ ان رپورٹوں پہ پھر کوئی عمل درآمد بھی نہیں کیا. ایک بار پھر بتاتے چلیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ دیر پہلے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے صرف ارشد شریف کے مرڈر کے حوالے سے دائر ریٹ درخواست کی سماعت کی ہے, اور اب یہ معاملہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے. وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ نے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ ارشد شریف کا جثہ خاکی آج رات 1 بجے پاکستان پہنچ رہا ہے. اور جہاں تک عدالتی کمیشن کی تشکیل کا تعلق ہے تو حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے یہ بتایا ہے کہ حکومت پاکستان کینیا کی حکومت سے معلومات اکٹھی کر رہی ہے, اور ان معلومات کی روشنی میں میڈیا کی تنظیموں کو اعتماد میں لیتے ہوئے حکومت کسی قسم کے عدالتی کمیشن کا بھی فیصلہ کر سکتی ہے. متی اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.